अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है एक मुकम्मल नावल असीर हिदायत अस कलम हया फातिमा अहमद। एक हॉलनुमा कमरा था। स्टेज पर कुछ कुर्सियां मेहमानों के बैठने के लिए रखी गई थीं। एक जानिब डाइस मौजूद था, जिसके पीछे नरम तासुरात लिए 45 साला मर्द शलवार कमीज पर वेस्ट कोट पहने, बालों को जेल से सेट किए, लबों पर मुस्कुराहट लिए अपने सामने कुर्सियों पर विराजमान लोगों से मुखातिब था। हिदायत का मतलब सिर्फ सच्चाई जान लेना नहीं, बल्कि उस पर अमल करना और उस पर साबित कदम रहना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हिदायत को बारहा जिक्र किया है और फरमाया, जिसको अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। सूरह अल-ज़ुमर 23। यहाँ अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया है कि हिदायत महज आलिम ही नहीं, बल्कि एक इलाही तोहफा है जो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके दिल इसके लिए नरम होते हैं। अपनी बात उन सबके सामने रखते आइस एयरसेल के चेहरे पर नरम मुस्कुराहट थी। हिदायत अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है जो किसी खास तबके, ख़ानदान या नस्ल की मिरास नहीं, बल्कि खालिस्तन अल्लाह की अता है, जिसे वो अपने फजलो करम से जिसे चाहे अता फरमाता है। असीर हिदायत का मतलब है वो शख्स जो हिदायत की जंजीरों में जकड़ा हुआ हो, यानी जो रब के रास्ते पर गामजन हो चुका हो और उस रास्ते से हटने का तसव्वुर भी न करे। उसके लहजे का ठहराव और नर्म आवाज़ सबको उसकी जानिब मुतवज्जो रखे हुए थी। ऐसा शख्स दुनिया के फरेबों से बेनियाज हो जाता है। वो जान लेता है कि हकीकी कामयाबी सिर्फ अल्लाह की रज़ा में है, ना कि शोहरत, दौलत या दुनियावी आसाइशों में। वो अपनी नफ्स को काबू में रखता है, ख्वाहिशात को अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे कर लेता है और हर लम्हे दुआ करता है कि कहीं उसका दिल गुमराही की तरफ ना मायल हो जाए। हिदायत का असीर वही बनता है जिसका दिल नर्म हो, जो सच्चाई की तलाश में हो, जो बातिन की पाकीज़गी चाहता हो और जो इस दुनिया की आरज़ी चमक को असल रोशनी ना समझे। गुनाह करने से पहले लरज़ता है और अगर कोई लफ्ज़िश हो भी जाती है तो उसका दिल बेचैन हो जाता है। वो रब के हुजूर गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगता है। आइस की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। वहाँ ऐसी खामोशी थी कि मालूम ही नहीं होता था कि आइस एयरसेल के अलावा वहाँ पर कोई जी रूह भी मौजूद है। एक असीर हिदायत की ज़िंदगी में एक ख़ास तरह की सुकूनदह खामोशी होती है। वो न शोर मचाता है, न खुद को दूसरों पर फौकियत देता है, कि आजिज़ी, अनकसारी और तवक्कुल उसकी पहचान बन जाती है। वो दिन में लोगों के दरमियान रहकर नरमी व मोहब्बत बांटता है और रात की तन्हाइयों में अपने रब से राज़ो नियाज करता है। हिदायत पाने वाला जब असीर बनता है तो गोया अल्लाह ताला उसके दिल पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा देता है। फिर वो न सिर्फ खुद निजात की राह पर चलता है, बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी का मीनार बन जाता है। उसका वजूद दिलों को जगाता है, उसकी बातें ज़मीर को हिला देती हैं और उसकी दुआएं लोगों के लिए ढाल बन जाती हैं। एक लम्हे को वो खामोश हुए थे। हाज़रीन ने सर उठाकर उस पुरवकार शख्सियत की जानिब देखा था। उनके चेहरों की जानिब देखकर मद्दम मुस्कुराहट के साथ सर झुकाए और फिर बोलना शुरू किया था। वो जानता था असीरी वो लफ्ज़ है जो सबके जहनों में अटक कर रह गया होगा। तौर पर असीरी को मनफी तसव्वुर किया जाता है, कैद, जंजीर, जब्र। लेकिन जब कोई हिदायत का असीर बनता है तो वो दरअसल सबसे बड़ी आज़ादी हासिल कर लेता है। वो गुनाहों की जंजीरों से आज़ाद हो जाता है, नफ्स की कैदी से रिहाई पा लेता है और दुनिया की फ़ानी लज्जतों के धोखे से निकल आता है। वो अल्लाह की रज़ा का तालिब बन जाता है और यही असल कामयाबी है। एक असीर हिदायत की ज़िंदगी दुनिया से मुख्तलिफ होती है। उसके अफ़कार, गुफ्तगू, अंदाज़ ज़िंदगी, ताल्लुकात सब में ख़ास नरमी, वक़ार और मकसूदियत नज़र आती है। वो लोगों को तकलीफ़ नहीं देता, ज़बान से खैर बोलता है, सब्र को अपना ज़ेवर बनाता है और हर लम्हा ये सोचता है कि उसका हर अमल अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हो। एक बात याद रखनी चाहिए, दिलों को फेरने वाला अल्लाह है, इसलिए हमें अक्सर दुआ करनी चाहिए, या मुकल्लिब अल-क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अलई दैनिक। अगर कोई असीर हो जाए तो फिर उसका क्या तकाज़ा है? एक शख्स ने आइस से सवाल किया। असीर हिदायत होना सिर्फ एक लक़ब नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। जब कोई हिदायत पा लेता है
تو اس پر لازم ہے کہ وہ دوسروں تک یہ روشنی پہنچائے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالے، وہ گناہوں سے بچنے کی حتی المکرور کوشش کرے، آزمائشوں پر صبر کرے، کیونکہ ہدایت یافتہ انسان کو زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ آئس کی آنکھوں میں ماضی کے کتنے ہی لمحات ابھرے تھے۔ کیا اسیری میں آزمائش لازم ہوتی ہیں؟ ایک اور سوال آیا تھا۔ ہدایت کا راستہ آسان نہیں، یہ کانٹوں سے بھرا راستہ ہے۔ دنیا ہدایت یافتہ انسان کو عجیب نظروں سے دیکھتی ہے۔ بعض اوقات وہ اپنوں کی تنقید کا شکار ہوتا ہے، تنہائی میں جیتا ہے اور دنیا کی رنگینیوں سے الگ ہو جاتا ہے، مگر یہی اسیری اس دنیا کے دل کو سکون دیتی ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اصل زندگی آخرت ہے۔ بے شک دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ سورہ الرعد 28۔ پر آج کی نوجوان نسل جب ہدایت کی جانب آتی ہے تو اسے کئی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آج کی نوجوان نسل جب ہدایت کی طرف آتی ہے تو اسے کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سوشل میڈیا، فحاشی، الحاد، خود غرضی اور دنیا پرستی جیسے فتنوں نے اسے جکڑا ہوا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی نوجوان ہدایت کا اسیر بن جاتا ہے تو وہ گویا اندھیرے میں چراغ جلانے والا ہوتا ہے۔ وہ صرف اپنی نہیں دوسروں کی زندگیاں بھی بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا ہدایت پا جانے والے لوگ معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں؟ آئس کے لیے ایک اور سوال آیا۔ اسیران ہدایت معاشرے میں تبدیلی کے اصل معمار ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خاموشی سے خیر پھیلانے میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ جھوٹ، فریب، بدگمانی اور ظالم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کی موجودگی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اسیر کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ ہدایت کی زنجیروں کو اپنے لیے عزت کا تاج بنائیں۔ یہی اسیری ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی دے سکتی ہے۔ آزاد ہو جو دل قید ہو کر بھی، وہی بندہ ہدایت کا اسیر ہے۔ سر آپ بھی پہلے کرسچن تھے، آپ ہدایت کے اسیر کیسے بنے؟ آئس یورسل کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اس کے سامنے 27 سال پہلے کا منظر گھوما تھا۔ باب دوم، سچ کی تلاش۔ کینیڈا کی ایک خوبصورت صبح کا منظر تھا۔ بھورے گھمرالے بالوں والی خوبصورت لڑکی ہلکی گرتی برف میں گلابی کوٹ اوڑے اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے اوپر سیاہ رنگ کی چادر لی ہوئی تھی۔ اداس بھری آنکھوں میں گرتی برف کا عکس تھا، مگر اس کی سوچ کہیں بہت دور تھی۔ ایشمل، تم یہاں بیٹھی ہو، سب تمہارا اندر انتظار کر رہے ہیں۔ ایک 16 سالہ نوجوان اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ میرا نام آدرا ہے۔ اس لڑکی کے لہجے میں چٹانوں سی سختی تھی۔ اچھا، نیور مائنڈ، اب اندر چلیں آدرا، اس نے نرمی سے اسے کہا تھا۔ میرا بھی دل نہیں چاہ رہا، تم جاؤ۔ آسمان کی جانب دیکھتے آدرا نے اس لڑکے کو کہا تھا۔ آسمان پر کیا تلاش کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ اب بھی نرم تھا۔ آدرا نے آسمان سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ یورسل، کیا مجھے کچھ دیر تنہائی مل سکتی ہے؟ اس کا انداز سپاٹ تھا۔ شیور، مگر تم تنہائی میں کرو گی کیا؟ یورسل نے اس سے سوال کیا تھا۔ اس لمحے آدرا کی آنکھوں میں چمک آ سمائی تھی۔ اپنے رب سے ہم کلام ہوں گی، اس کی تلاش کروں گی، وہ بہت سکون سے بولی تھی۔ اوکے، جب تم جیزس کو پالو گی میرے لیے بھی ان سے دعا کرنا۔ یورسل بہت سکون سے بولا تھا۔ میں تمہارے خدا کو نہیں، اپنے خدا کو تلاش کر رہی ہوں۔ وہ ترکی بترکی بولی۔ دیکھو ایشمل، تم سچائی سے بھٹک چکی ہو، تمہیں حق کو تلاش کرنا ہوگا، ایسا حق جو تمہاری نجات کا باعث بنے۔ اور دیکھو، ہم جیزس کو مانتے ہیں، ہم نجات دہندہ ہیں، تم کیوں نہیں چاہتی کہ تم بھی نجات کا باعث بنو؟ آدرا نے سخت نظروں سے یورسل کو دیکھا تھا۔ تم کس نجات کی بات کر رہے ہو یورسل؟ تم چاہتے ہو کہ میں خدائے یکتا کو چھوڑ کر تمہارے مذہب کو مان لوں جو کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں؟ میرا دین یہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کہ خدا واحد ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ آدرا کی آنکھوں میں کوئی بھی نرمی نہیں تھی۔ تم نہ پاگل ہو چکی ہو، میں تمہیں راہ راست کی جانب لا رہا ہوں اور تم اس سے خود کو مزید دور کر رہی ہو۔ یورسل اسے افسوس سے دیکھتا بولا تھا۔ میں پہلے ہی راہ راست پر ہوں یورسل۔ آدرا کا لہجہ سخت تھا۔ تم نہ کل میرے ساتھ چرچ چلنا، فادر تمہیں سب بتا دیں گے۔ یورسل اس کا کندھا تھپتھپاتے اٹھا تھا۔ اندر آ جاؤ، خالہ تمہارے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ اپنی بات کہتے ہی وہ اندر کی جانب بڑھا تھا
جبکہ آدرا اسے اگنور کیے وہیں بیٹھی رہی۔ یرسل کے جانے کے بعد بھی آدرا کافی دیر وہیں بیٹھی رہی تھی۔ آدرا شرابل، وہ ایک 18 سال کی مسلمان لڑکی تھی۔ وہ صرف 10 سال کی تھی جب اس کے والدین اور بڑی بہن ایک حادثے کا شکار ہو کر خالق حقیقی سے جا ملی تھیں۔ ان کی وفات کے بعد آدرا کو ایک آرفن ایج میں بھیج دیا گیا تھا، جہاں سے اسے 2 سال بعد ایک کرسچن جوڑے سرافینا اور ایلی نے اپنی کفالت میں لیا تھا۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے آدرا کو سگی اولاد کی طرح محبت اور آسائش فراہم کی تھی۔ انہوں نے آدرا کا نام بدل کر ایشمیل رکھا تھا۔ وہ دونوں اس کی پرورش کے ساتھ ساتھ اسے کرسچینٹی کی بھی تعلیم دے رہے تھے۔ وہ اس ماحول میں خود کو گھٹن زدہ محسوس کرتی تھی اور زیادہ تر خاموشی سے سب کے درمیان رہا کرتی تھی۔ اس کا دل وہاں سے کہیں بہت دور جانے کو کرتا تھا۔ سرافینا کی ایک بہن لیلی تھی جس کا ایک بیٹا یرسل ایتھن تھا۔ یرسل آدرا سے 2 سال چھوٹا تھا۔ وہ ایک خوش اخلاق بچہ تھا، سب سے کھلنے ملنے والا، نرم طبیعت کا مالک تھا۔ لیلی اور سرافینا ہمیشہ یرسل سے کہتی تھیں کہ وہ آدرا سے اپنے مذہب کے بارے میں بات کیا کرے تاکہ وہ بھی ان کی طرح جیزس کو مان کر نجات دہندہ ہو جائے۔ وہ بچہ ان دونوں کے کہے کے مطابق ہمیشہ آدرا سے اپنے مذہب کے بارے میں بات کیا کرتا تھا، مگر آدرا تو جیسے اس بارے میں سننے کو تیار ہی نہیں ہوتی تھی۔ یرسل سے ہمیشہ بے اعتنائی برتتی تھی، مگر وہ لڑکا بہت تحمل مزاج تھا، ہمیشہ اس سے بہت نرمی سے بات کیا کرتا تھا۔ ایشمیل، سرافینا اسے تلاش کرتے باہر آئی تھی۔ ایشمیل، میری جان، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ انہوں نے اس کے پاس بیٹھتے محبت سے سوال کیا تھا۔ ممی، میں بس… آدرا خاموش ہوئی تھی۔ بس کیا؟ سرافینا نے اس کے بال سمیٹتے سوال کیا تھا۔ میں بس اس برف باری کو دیکھنے آئی تھی، آدرا نے بہانہ بنایا تھا۔ چلو اندر آؤ، ڈیڈی کو معلوم ہوا نا کہ تم برف باری میں ایسے بیٹھی تھیں تو وہ خفا ہوں گے۔ سرافینا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے نرمی سے کہا تھا۔ ممی، میں بیمار نہیں ہوتی، بس ہلکی سی برف باری ہو رہی ہے۔ شش، خاموشی سے اندر چلو۔ وہ اسے اپنے ساتھ اندر لے گئی تھی۔ اندر آتے ہی آدرا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اسے ان سب کے درمیان بیٹھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ لیلی اور سرافینا خاموشی سے اسے وہاں سے جاتا دیکھتے رہے تھے۔ لیلی، اب ایشمیل بڑی ہو رہی ہے، میں ہر وقت اس کے لیے پریشان رہتی ہوں، نہ جانے کب اس کا دل پھرے گا اور یہ سچے دین کی جانب آئے گی۔ سرافینا کے لہجے میں صاف پریشانی تھی۔ پریشان نہیں ہو سرافینا، میں ایتھن سے کہتی ہوں کہ وہ فادر سے بات کرے، ہم اسے کچھ دیر کے لیے سسٹر کے پاس بھیجتے ہیں تاکہ وہاں اس کی اچھی تربیت ہو۔ لیلی سرافینا کو تسلی دیتے بولی تھی۔ اس بات میں سر ہلاتے سرافینا نے ایشمیل کے کمرے کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فکر ہی فکر تھی۔ باب سوم، سکوت میں با یقین۔ کینیڈا کی دوپہر سرد تھی، کمرے میں آگ جل رہی تھی اور باہر بارش کے قطرے کھڑکیوں سے ٹکرا رہے تھے۔ سرافینا ایک چھوٹی سی میز پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں بائبل، اور سامنے آدرا بیٹھی تھی جبکہ اس کی ایک جانب یرسل بیٹھا ہوا تھا۔ ایلی کچن میں کھڑا کافی پھینٹ رہا تھا۔ ایک نظر وہ اپنے سامنے بیٹھی آدرا اور سرافینا پر بھی ڈال لیتا تھا۔ آدرا کا دوپٹہ آدھے سر پر تھا، وہ خاموشی سے بیٹھی تھی، نظریں جھکائے جیسے اس فضا سے الگ ہو۔ سرافینا نے بائبل کو کھولا تھا۔ میں چاہتی ہوں تم ہماری تعلیمات کو صرف سمجھو نہیں، قبول بھی کرو ایشمیل۔ آدرا نے پلکیں جھپک کر اس کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ خاموش رہی تھی۔ یرسل بغور آدرا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ صفحات پلٹے، سرافینا اس صفحے پر آ کر رکی تھی اور اس نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ یسوع نے کہا، میں راہ ہوں، سچائی ہوں اور زندگی ہوں، میرے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ آدرا نے نظریں اٹھا کر سرافینا کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ الجھن تھی نہ بغاوت، صرف ایک پرسکون خاموشی۔ کیا تم کبھی سوچتی ہو کہ شاید تمہارا ایمان ادھورا ہو؟ یرسل نے نرمی سے پوچھا تھا۔ آدرا نے گہری سانس لی اور پھر آہستگی سے بولی، قرآن کہتا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ سرافینا اور یرسل تھوڑا سا چونکے تھے۔ یہ 8 سالوں میں پہلی بار تھا کہ آدرا نے سب کے سامنے کوئی جواب دیا تھا، ورنہ وہ صرف یرسل کو ہی کوئی جواب دیا کرتی تھی۔ ایمان دلیل سے نہیں، دل سے سمجھا جاتا ہے، اور میرا دل اللہ کے ذکر سے پرسکون رہتا ہے۔ آدرا کی آواز نرم تھی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی ایشمیل، تم میری بیٹی ہو،
सफीना के लहजे में आद्रा को खोने का डर साफ मौजूद था। बेटियां ईमान से नहीं दिल से जुड़ती हैं। मम्मी और मेरा दिल। आद्रा एक लम्हे को रुकी थी। इस्लाम से बंधा है। आद्रा के जवाब पर कमरे में खामोशी फैल गई। बाहर बारिश थम चुकी थी। खिड़की से रोशनी का एक नरम सा हाला अंदर आ रहा था, जिससे कुदरत भी इन अल्फाज की गवाही दे रही हो। आद्रा की कुरानी बातों ने यरसल पर अजीब असर छोड़ा था। ऐशमिल, तुम कभी यस्वा के बारे में सोचती हो? सरफीना ने आहिस्तगी से पूछा। कुरान में इनका जिक्र है। हम इन्हें बहुत अजीम नबी मानते हैं, मौजिज़े अता किए गए इन्हें, मगर हम खुदा का बेटा नहीं मानते। आदर नरमी से बोली थी। और तुम्हें लगता है तुम्हारा यकीन मुकम्मल है? अब की बार यरसल बोला था। आदर ने खामोशी से ज़मीन की तरफ देखा। कुरान कहता है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। ये आयत मेरे दिल में ऐसे पैवस्त है जैसे जड़। वो टेबल के किनारे पर उंगली फेरते बोली थी। तुम खामोश रहती हो, मगर तुम्हारे जवाब। आदरा ने यरसल की तरफ देखा था। हल्की मुस्कुराहट से सर झुका था और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई थी। कमरे में चिराग जल रहे थे। वो एक शेल्फ के सामने आ रुकी। एक तरफ कुरान रखा था, जबकि दूसरी तरफ बाइबल। मुख्तलिफ किताबें तो मुख्तलिफ राहें, मगर दरमियान में खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो एक दूसरे को सुन रही थी। मम्मी, मैं आपकी मशकूर हूँ कि आपने मुझे नई ज़िंदगी दी है। उसने बाइबल के जानिब देखा था, मगर मैं अपने दीन को नहीं छोड़ सकती। उसने गिलाफ में लिपटा कुरान उठाकर चूमा था और फिर उसे टेबल पर रखते वज़ू करने चली गई थी। बाप चहरम, रोशनी का रास्ता। शाम के साए गहरे हो चुके थे। एली, सरफीना, ईथन और लिली किसी दावत में गए थे। घर में बस यरसल और आद्रा मौजूद थे। आद्रा अपनी किताब के मुताले में मसरूफ़ थी जब यरसल उसके करीब आकर बैठा था। जानती हो ऐशमिल, कल मम्मी खाला से कह रही थी कि तुम्हारा किसी माहिर नफ्सियात से इलाज करवाएंगी। तुम पागल हो चुकी हो। यरसल की बात पर वो मध्यम सा मुस्कुराई थी। अपने दीन से मोहब्बत करना अगर पागलपन है तो मैं पागल ही सही। तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हारा मजहब सच्चा है? यरसल ने आद्रा से सवाल किया था। और तुम कैसे कह सकती हो कि मेरा मजहब सच्चा नहीं है? आद्रा ने किताब बंद करके उसे देखा था। देखो ऐशमिल, बाइबल में है कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आद्रा भी मुकम्मल उसकी जानिब घूमी थी। तुम जानते हो मेरा मजहब क्या कहता है? यरसल ने एक नज़र उसकी आंखों में झांका था, जहाँ एक अलग ही चमक थी। अल्लाह ताला कुरान की सूरह मरियम में फरमाता है, कहते हैं कि रहमान ने बेटा बना लिया है। यकीनन तुमने बहुत सख्त बात कह दी है। करीब है कि इंसान इससे फट पड़े और ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएं, इस बात पर कि वो रहमान के लिए बेटा साबित करते हैं। बाइबल कहती है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तुम कहते हो कि हर इंसान गुनहगार है और खुदा की नज़र में पाकीज़गी हासिल करने के लिए निजात की ज़रूरत है, मगर कुरान कहता है कि निजात सिर्फ ईमान से नहीं बल्कि अमल भी ज़रूरी है। सूरत अल-उरूज में अल्लाह ताला फरमाता है, और जो ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। यही बड़ी कामयाबी है। ये इस्लाम का तसव्वुर निजात है और निजात के लिए ईमान और अमल दोनों ज़रूरी हैं। बाइबल कहती है कि लेकिन खुदा ने हमसे अपनी मोहब्बत की खूबी ज़ाहिर की। जब हम गुनहगारी थे तो मसीह हमारे लिए मरा। यानी तुम कहते हो कि हज़रत ईसा ने सलीब पर जान देकर इंसानों के गुनाहों का कफ़ारा अदा किया? आद्रा ने अफसोस से उसके जानिब देखा था। अल्लाह ताला कुरान की सूरत अल-निसा में फरमाता है, और उनके इस कहने पर कि हमने मसीह ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के रसूल को कत्ल कर दिया, हालांकि ना उन्होंने इसे कत्ल कहा ना सलीब दी, बल्कि उनको शुबा पड़ा। इस्लामी अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम न कत्ल किए गए और ना सलीब दिए गए। वो अल्लाह के नबी थे और अल्लाह ने उन्हें ज़िंदा आसमान पर उठा लिया था। क़यामत से कबल वो दोबारा ज़मीन पर नाजिल होंगे। अगर तो अपने मुंह से इकरार करे कि यस्वा खुदावंद है और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मर्दों में से ज़िंदा किया तो निजात पाएगा। अल कुरान बाइबल कहती है कि
بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو۔ تم لوگ باپ بیٹا روح القدس کو ایک ہی خدا کی جزو سمجھتے ہو۔ جانتے ہو اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً کافر ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، حالانکہ ایک موجود کے سوا کوئی موجود نہیں۔ یہ آیت تثلیت کے عقیدے کو غلط اور کافر قرار دیتی ہے۔ یرسل اس کی باتوں پر یرسل کھوسا گیا تھا اور پھر خاموشی سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آدرا اس کی پشت کو جاتا دیکھتی رہی تھی۔ یرسل اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا دماغ ڈھیروں سوالات کی زد میں تھا۔ آدرا کی باتوں نے اسے بالکل الجھا دیا تھا۔ وہ اسلام اور عیسائیت کے درمیان الجھ چکا تھا۔ اس کا ذہن اس سے مختلف سوالات کر رہا تھا۔ اسلام حضرت عیسیٰ کو ایک مختلف نظر سے دیکھتا ہے۔ ہم تو حضرت عیسیٰ کو نجات کا باعث جانتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں انسان کے اعمال اور اس کا ایمان نجات کا باعث ہے۔ وہ جتنا اس بارے میں سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھ رہا تھا۔ آدرا، اس نے اپنے بال نوچ کر چیخا تھا۔ اس نے اپنا فون نکال کر آدرا کو فون ملایا تھا۔ یرسل کی کال پر پہلے آدرا حیران ہوئی تھی، پھر اس نے چند لمحوں بعد فون اٹھا لیا تھا۔ وہ خاموش رہی تھی جبکہ وہ دوسری جانب سے بولا تھا، آدرا۔ اس کی آواز میں کچھ تھا جو آدرا ٹھٹکی تھی۔ آج پہلی بار اس نے آدرا بلایا تھا۔ کیا بات ہے یرسل؟ میں سن رہی ہوں، وہ نرمی سے بولی تھی۔ مجھے کچھ باتیں الجھا رہی ہیں۔ یرسل کے لہجے میں واضح پریشانی تھی۔ تمہارا اور میرا مذہب مختلف ہے، ہمارے نظریے مختلف ہیں۔ کیا تمہارا مذہب باقی تمام مذہب سے نفرت کا اظہار کرتا ہے؟ نہیں، میرا مذہب اسلام کسی بھی دوسرے مذہب یا اس کے ماننے والوں سے نفرت کا درس نہیں دیتا، بلکہ اسلام انسانیت، رواداری، عدل اور احترام کا دین ہے۔ دیکھو، قرآن کی سورت البقرہ میں صاف لکھا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اسلام ہر انسان کو مکمل آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنی عقل اور ضمیر کے مطابق فیصلہ کرے۔ نفرت یا زور زبردستی نہیں ہے۔ اسلام دل کو جیتنے کا دین ہے، نہ کہ ہاتھ مروڑنے کا۔ یہ دین عقل، محبت، احترام اور دعوت کا راستہ دکھاتا ہے تاکہ انسان خود سوچے سمجھے اور پھر دل سے سچائی کو اپنائے۔ اسلام تمام انسانوں کی عزت کا قائل ہے، خواہ وہاں کا مذہب کچھ بھی ہو۔ سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم یعنی تمام انسانوں کو عزت دی۔ یہاں بنی آدم کہا گیا ہے، صرف مسلمانوں کی بات نہیں کی گئی۔ اسلام خاص طور پر عیسائیوں اور یہودیوں، اہل کتاب کے ساتھ احترام اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔ سورہ الممتحنہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَيُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اللہ تمہیں ان لوگوں سے نیکی اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی۔ اسلام صرف ان لوگوں سے دفاع کی رد عمل کا حکم دیتا ہے جو ظلم یا جنگ کا آغاز کریں، نہ کہ عام غیر مسلمانوں سے نفرت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمانوں خصوصاً عیسائیوں سے ہمیشہ حسن سلوک کیا۔ ہجران کے عیسائیوں کا وقت مدینہ آیا، آپ نے انہیں مسجد نبی میں قیام کی اجازت دی اور ان کے سوالات سنے بغیر غصہ یا نفرت کے۔ عیسیٰ کے مدینے میں مسلمانوں، یہودیوں اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو برابر کے حقوق دیے گئے۔ اسلام میں اخلاق کے عقیدے کو نفرت کا سبب نہیں بنایا جاتا۔ سورہ العنکبوت میں ہے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ الْأَحْسَنُ، اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر بہترین طریقے سے۔ یعنی اسلام اس بات کی دلیل ہے کہ محبت اور شائستگی کے ساتھ بات چیت کرو، توہین یا نفرت سے نہیں۔ اسلام صرف نظریاتی اختلاف کرتے ہیں، انسانوں سے نفرت نہیں۔ ہم دوسروں کے عقیدے سے اختلاف کر سکتے ہیں مگر ان کی عزت کرنا، ان سے حسن سلوک کرنا اور ان کے ساتھ انصاف سے پیش آنا اسلام کا حکم ہے۔ قرآن میں تو یہاں تک کہا گیا ہے، تم پاؤ گے کہ ایمان والوں میں محبت میں سب سے قریب وہی ہیں جو کہتے ہیں ہم نصرانی ہیں
قرآن بائبل سے مختلف کیوں ہیں؟ یرسل نے ایک اور سوال کیا تھا۔ قرآن محفوظ کلام الہی ہے۔ قرآن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آج تک ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا۔ ہم نے ہی قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الحجر 9۔ بائبل میں وقت کے ساتھ تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ بائبل مختلف لوگوں نے مختلف وقتوں میں لکھا ہے۔ اس میں کئی نسلیں ہیں جن میں فرمایا پایا جاتا ہے، مثلاً کیتھولک اور پروٹسٹنٹ بائبل۔ بعض اصلی الہامی باتیں موجود ہیں مگر انسانی تحریریں بھی شامل ہیں۔ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق اور تصحیح کرتا ہے، اور ہم نے اب پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان پر حاکم ہے۔ سورہ المائدہ 48۔ اسلام سکھاتا ہے کہ انسان صرف اللہ کی عبادت کرے اور نجات کے لیے ایمان، نیک عمل اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھے۔ جو کوئی ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا، اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا۔ البقرہ 62۔ عذرا نے ہر بات کا بہت سکون سے جواب دیا تھا۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ صرف ایک خدا ہے؟ یرسل نے عذرا سے سوال کیا تھا۔ فطرت بھی ایک خدا کی گواہی دیتی ہے۔ ایک کائنات ہے، ایک سورج، ایک نظام۔ اگر دو خدا ہوتے تو کائنات میں ٹکراؤ، فساد یا دو مختلف احکامات ہوتے۔ قرآن کہتا ہے اگر آسمان و زمین میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو وہ برباد ہو جاتی۔ الانبیاء 22۔ تمام انبیاء نے ایک خدا کی ہی تعلیم دی۔ حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد، they all taught to worship one God۔ بائبل میں لکھا ہے Hear O Israel, the Lord our God, the Lord is one۔ قرآن بھی کہتا ہے کہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا۔ سورہ الاخلاص۔ اگر ایک خدا ہو تو انسان جانتا ہے کہ وہ کہاں جھکے، کس سے مانگے، کس کی مانے۔ بہت سے خدا ہونے سے الجھن، اختلاف اور شرک پیدا ہوتا ہے، اور اسلام شرک سے بچنے کی دعوت دیتا ہے۔ بھی حضرت عیسیٰ اور روح القدس کو مانتے ہیں مگر انہیں اللہ کا نبی اور اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، خدا نہیں، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ تم اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو یرسل؟ عذرا نے نرمی سے سوال کیا تھا۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ یرسل کو ایک امید تھی کہ عذرا انکار نہیں کرے گی۔ اوکے، گھر آ جاؤ، عذرا نے اسے اجازت دی تھی۔ نہیں، کیا ہم کل تمہارے گھر کے سامنے والے پارک میں مل سکتے ہیں؟ یرسل نے التجا کی تھی۔ اوکے کہتے ہی عذرا نے کال بند کر دی تھی۔ باب پنجم، سفر رجوع۔ اگلے دن یرسل بینچ پر خاموشی سے بیٹھا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ عذرا آہستہ قدموں سے اس کے قریب آئی تھی۔ اس کے چہرے پر معمول کی نرماہٹ اور آنکھوں میں گہرائی تھی۔ سلام۔ عذرا اس سے سلام کرتے ایک جانب بیٹھ گئی تھی۔ کیا بات ہے یرسل؟ عذرا نے کب سے خاموش بیٹھے یرسل کی جانب دیکھا تھا۔ تمہارا یقین ہر بات پر اتنا پختہ کیسے ہے عذرا؟ یرسل نے اس کی جانب نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ تم ہم عیسائیوں کے درمیان رہتی ہو، ہمارا گرجا، ہماری دعائیں، ہماری باتیں، سب تم نے دیکھا اور سنا، پھر بھی تم نہیں بدلی، کیوں؟ یرسل کی آنکھوں میں صاف الجھن عذرا نے دیکھی تھی۔ شاید اس لیے کہ جو چیز دل میں اتر جائے وہ آنکھوں سے دیکھے بغیر بھی واضح رہتی ہے یرسل۔ میں نے تمہارے ایمان کو بھی قریب سے دیکھا ہے، لیکن میرا دل جس آواز کو سنتا ہے وہ مجھے کہیں اور بلاتی ہے۔ عذرا کے چہرے پر ہر ایک اطمینان تھا۔ کیا کبھی تمہارے دل میں شک نہیں آیا کہ شاید ہم ٹھیک ہوں، شاید حضرت عیسیٰ واقعی نجات دہندہ ہوں؟ ہم تو انہیں خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور تم صرف نبی۔ یرسل سوال کر رہا تھا اور عذرا نے خاموشی سے ایک زرد پتا اٹھاتے اسے انگلیوں میں گھمایا تھا۔ یہ پتا گر چکا ہے، لیکن ایک وقت تھا جب یہ شاخ سے جڑا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، اپنے وقت پر۔ ایمان کا درخت جڑ سے جڑا ہوا ہے یرسل۔ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ۔ نہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا نہ صلیب دی، بلکہ انہیں ایسا محسوس ہوا۔ سورہ النساء۔ کیا یہ آیت تمہیں حیران نہیں کرتی؟ عذرا نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ میرے نبی نے یہ بات 1400 سال پہلے بتائی، بغیر کسی گواہ، بغیر کسی صلیب کو دیکھے۔ لیکن اگر وہ خدا نہ تھے تو لوگوں کے گناہوں کا کفارہ کون دے گا؟
یرسل نے ایک گہری سانس لے کر سوال کیا تھا، نجات کیسے ملے گی؟ ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر چڑھے ہمیں بچانے کے لیے۔ یرسل، نجات کے لیے کسی دوسرے کی قربانی کی ضرورت کیوں ہو؟ اگر ایک شخص قتل کرے اور دوسرا سزا پائے، کیا یہ انصاف ہے؟ عذرا نے اس سے سوال کیا تھا۔ اسلام کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَزِيرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ سورہ الانعام۔ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اور اللہ، وہ جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہی بخشنے والا بھی ہے۔ اس کے لیے کسی کو مارنے یا قربانی دینے کی ضرورت نہیں۔ یرسل کے چہرے پر بیک وقت بہت سے جذبات تھے، جیسے اس نے کچھ پا لیا ہو، کچھ اوہ لیا ہو۔ تمہارے درمیان رہی ہوں یرسل، مگر میں نے دل کو اللہ سے جوڑ رکھا ہے۔ تم نے کبھی دریا میں ملاح کو دیکھا ہے؟ وہ پانی کے اندر ہو کر بھی خود کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر ڈوب گیا تو کنارے کی امید مر جائے گی۔ یرسل ایک لمحے کو خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر عذرا کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب خالی پن تھا۔ کبھی کبھی لگتا ہے شاید میں صرف وراثت کے سہارے ایمان لایا ہوں۔ بچپن سے گرجا جانا، دعا کرنا، صلیب کو چھونا، سب کچھ کیا، دل میں آج ایک اطمینان نہیں ہے، اور تمہارے لفظ وہ میرے اندر کچھ توڑ دیتے ہیں، میرے اندر ایک الگ احساس پیدا کرتے ہیں۔ یرسل، یہ صرف تمہارا دل نہیں، سچ کی تلاش کرنے والا ہر دل ایسے سفر سے گزرتا ہے۔ عذرا نرمی سے بولی تھی، ہر تلاش کا ایک دروازہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان لائیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں۔ خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے تو دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سورہ الرعد۔ اگر تم واقعی سچ کی تلاش میں ہو تو انجیل اور قرآن کا مطالعہ کرو، خدا کے بارے میں خود سوچو، صرف وراثت یا روایت کے سہارے مت چلو۔ تو کیا تم سمجھتی ہو میرا سارا ایمان بس ایک روایت ہے؟ نہیں، میں تمہاری ایمان کی سچائی کو جھٹلاتی نہیں، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ اگر تم سچائی کی تلاش میں ہو تو اللہ تمہیں اس تک ضرور لے جائے گا، کیونکہ وہی تو فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ سورہ العنکبوت۔ یرسل نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائی تھیں۔ شام کی روشنی مدھم پڑ چکی تھی، لیکن کچھ روشنی اس کے اندر جاگ اٹھی تھی۔ پہلی بار اپنے ایمان پر سوال کرنے سے نہیں ڈرا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا تھا اور ایک نظر عذرا کو دیکھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ شام تک وہ عذرا کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ یرسل کے اپارٹمنٹ کے بالکل سامنے گرجا گھر تھا۔ اپنی بالکنی میں بیٹھ کر کب سے اسے تک رہا تھا۔ اگر حضرت عیسیٰ خدا ہیں تو وہ کیوں دعا کرتے تھے؟ کیوں روتے تھے؟ سوتے تھے، کھاتے تھے، چلتے تھے۔ اس کا ذہن الگ قسم کی دوڑوں میں الجھا ہوا تھا۔ اور اگر وہ سب کچھ جانتے تھے تو خدا مجھے بچا لے کیوں کہا؟ یرسل نے اپنے سامنے پڑی میز پر بائبل کے جانب دیکھا تھا۔ خدا کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اس نے کچھ ہی فاصلے پر رکھے اس قرآن کے جانب دیکھا تھا جو عذرا نے اسے دیا تھا۔ اس نے قرآن کو تھامتے اپنا فون نکالا تھا اور عذرا کو میسج کیا تھا، مجھے قرآن سے خدا کے بارے میں جاننا ہے۔ اگلے ہی لمحے عذرا کا میسج آیا تھا، تم سورہ اخلاص سے رہنمائی لو۔ یرسل نے فون ایک جانب رکھتے سورہ کھولی تھی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہو وہ اللہ ہے، ایک، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ جنا گیا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یرسل نے آیت دوبارہ پڑھی، پھر ایک تیسری بار۔ وہ بار بار پڑھتا گیا تھا، دل جیسے کہیں گواہی دے رہا تھا، یہی خدا کا تعارف ہونا چاہیے، سادہ، صاف اور مکمل۔ باب ششم، رجوع علی اللہ۔ آج ایک بار پھر عذرا اور یرسل پارک میں موجود تھے۔ درختوں کی پتیاں جھڑ رہی تھیں، موسم میں ٹھنڈک تھی، لیکن ماحول پرسکون تھا۔ عذرا، میں نے کئی ہفتے غور و فکر کیا ہے، ایک ایک چیز کو بہت باریکی سے دیکھا ہے۔ اب مجھے لگتا ہے میرا ایمان اب ایک گہرے پانی میں اتر گیا ہے، اسے نہ واپس لوٹ سکتا ہوں نہ رک سکتا ہوں۔
میں کسی دروازے کے تہانے پر کھڑا ہوں اور دروازے کے پیچھے سچائی سانس لے رہی ہے، پر مجھ میں ایک عجیب طرح کا ڈر موجود ہے۔ یرسل کی آواز میں ہمیشہ والی نرمی اور ٹھہراو تھا۔ دروازے کے پار کیا ہے؟ تمہارا دل جانتا ہے یرسل، ڈرو مت، سچ تمہیں تھکائے گا نہیں بلکہ سنبھال لے گا، اور جب تم اپنے رب کو پکارو گے وہ رحیم و کریم جواب ضرور دے گا۔ مگر آدرا، میں نے کبھی سجدہ نہیں کیا۔ یرسل تھوڑا جھجکا تھا۔ میں نے کبھی قرآن کو مکمل نہیں پڑھا، نہ روزے رکھے، نہ وضو کیا، کیا پھر بھی اللہ مجھے قبول کرے گا؟ یرسل کشمکش کا شکار تھا۔ تم جانتے ہو یرسل، اللہ کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رحمتِ اللہ۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ سورہ الزمر۔ اس آیت پر غور کرو، تم کیوں خود کو الجھا رہے ہو؟ اللہ کسی مکمل انسان کو نہیں بلاتا، توبہ کرنے والا دل مانگتا ہے، اور تمہارا دل اب اس کے در پر کھڑا ہے۔ آدرا کی باتوں پر یرسل نے خاموشی سے سر جھکایا تھا۔ آدرا نے ایک نظر یرسل کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے لب کسی بچے کی طرح کپ کپا رہے تھے۔ وہ آدرا سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آدرا کی جانب دیکھا تھا۔ وہ درخت سے گرتے زرد پتوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا آدرا بولی تھی، جانتے ہو یرسل، سب زرد پتے جھڑ چکے ہیں، اب باہر کا وقت ہے، ایک نیا سماں ہوگا، ہر چیز پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ یرسل کو لگا تھا وہ اس کی دل کی بات کہنے میں اس کے لیے آسانی کر رہی ہے۔ اس کے لبوں کی کپکپاہٹ کم ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ ایک دوسرے میں الجھائے تھے اور مضبوط نظروں سے آدرا کی جانب دیکھا تھا۔ آدرا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، یرسل نے مدھم آواز میں کہا تھا۔ آدرا کو لگا تھا آج وہ جیت گئی ہے، اس نے اپنے علم قرآن کا حق ادا کیا ہے۔ آدرا نے گاڑیوں سے بھری سڑک کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میری مہلت بھی تمام ہوئی۔ آدرا کے الفاظ پر یرسل نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کون سی مہلت آدرا؟ یرسل نے سوال کیا تھا۔ تم نے اپنا کوئی اسلامی نام سوچا ہے؟ آدرا مسلسل سڑک کے پار دیکھ رہی تھی۔ نہیں، یرسل نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تمہارا نام یرسل ہے، یعنی بھیجا گیا، تم اپنا نام آئز یرسل رکھنا۔ آدرا کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ تم بھیجے گئے تھے اور پھر تم نے پناہ لی۔ آدرا کی بات پر یرسل نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ یرسل، تم قید کیے جاؤ گے، مگر اپنی ہدایت کی اسیری تم وہیں پاؤ گے، اور جب تم اس اسیری کو پا لو گے تب تم آزادی حاصل کر لو گے۔ گرجا گھر کے قریب ایک چھوٹا سا اسلامک سینٹر ہے، الروف کے نام سے۔ وہاں تمہیں ایک بزرگ حافظ عبدالروف ملیں گے۔ تم ان سے اپنی خواہشات کا اظہار کرنا، میرے بعد تمہاری وہ رہنمائی کریں گے۔ کہتے ہی آدرا اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ مگر تم کہاں جا رہی ہو؟ یرسل نے اس سے سوال کیا تھا۔ یہ مہلت تمام ہو چکی ہے آئس یرسل، تمہیں میں ہدایت کا جگنو تھما کر جا رہی ہوں، اسے کبھی کھونے مت دینا، کی روشنی دوسروں تک پہنچانا۔ مجھے لگے گا تم نے مجھے خود میں زندہ رکھا ہے، ایک ہدایت، ایک روشنی کی صورت میں۔ ہاں، میں تم سب کے درمیان مختلف تھی، مگر سب نے مجھے بے پناہ چاہت دی۔ حافظ عبدالروف سے کہنا وہ ان کا وعدہ پورا کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ کہتے ہی وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہونے لگی تھی۔ یرسل اس کے پیچھے کسی بچے کی طرح بھاگا تھا۔ رکو آدرا، ان بے معنی باتوں کا مطلب مجھے سمجھا کر جاؤ، لمحوں میں تمہیں ہر مطلب سمجھ آ جائے گا آئس۔ کہتے ہی آدرا کے قدم تھمے تھے۔ اس نے رک کر یرسل کی جانب اپنا رخ کیا تھا۔ مگر تم جا کہاں رہی ہو؟ اس وقت وہ دونوں سڑک کے کنارے پر کھڑے تھے۔ آدرا نے مڑ کر سڑک کے دوسرے کنارے کی جانب دیکھا تھا۔ وہ دیکھ رہے ہو آئس؟ آدرا نے سڑک کے دوسرے جانب اشارہ کیا تھا۔ آئس نے اس جانب دیکھا تھا جہاں آدرا نے اشارہ کیا تھا، مگر اسے وہاں کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ مجھے لینے آیا ہے، میرا وقت تمام ہو چکا ہے، میری زندگی بس اتنی ہی تھی۔ آدرا کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ فی امان اللہ آئس یرسل۔ کہتے ہی وہ سڑک کراس کرنے لگ گئی تھی جب ایک تیز رفتار گاڑی آ کر اس سے ٹکرائی تھی۔ آدرا اڑ کر دور جا گری تھی۔ اس کا پورا جسم خون سے بھر گیا تھا۔ یرسل ایک لمحے کو ساکت ہوا تھا۔ اس کے کانوں میں آدرا کی آواز گونجی تھی، چند لمحوں میں تمہیں ہر مطلب سمجھ آ جائے گا آئس،
اور اس لمحے اسے آدرا کی ہر بات کا مطلب سمجھ آ گیا تھا۔ وہ آدرا کے خون سے لپٹے وجود کے قریب گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لبوں پر نرم مسکراہٹ تھی اور چہرے پر ایک الگ ہی سکون تھا۔ آدرا شرابیل تھی جو اس دنیا سے پردہ کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ یرسل بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ کسی جان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے۔ موت ایک مقرر وقت پر آتی ہے۔ بڑھا آل عمران، اس کے ذہن میں بے اختیار کچھ دن پہلے پڑھی جانے والی آیت آئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑی کے مانند بہے تھے۔ وہ اسے ہدایت کا راہی بنا کر خود ان سب سے بہت دور جا چکی تھی۔ آدرا کی میت ایلی اور سرافینا کے گھر میں موجود تھی۔ اس وقت ایتھن اور لیلی بھی وہاں موجود تھے۔ ایلی اور سرافینا کا گھر ویران ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر کچھ سال پہلے والا سکوت چھایا تھا جب سرافینا نے ایک کار ایکسیڈنٹ میں اپنی بیٹی ایشمیل ایلی کو کھویا تھا۔ پھر چند سال بعد ایلی اور سرافینا آدرا کو لے کر گھر آئے تھے۔ آج انہوں نے اسے بھی کھو دیا تھا۔ سرافینا بار بار اس کا ماتھا اور کبھی ہاتھ چوم رہی تھی۔ اٹھو سرافینا، ایشمیل کی آخری رسومات کرو۔ لیلی نے اسے اٹھایا تھا۔ مجھ میں ایک بار پھر ہمت نہیں ہے اپنی بیٹی کو تابوت میں ڈالنے کی، سرافینا بلکتی بولی تھی۔ اٹھو سرافینا، ہمت کرو۔ لیلی نے اسے تھام کر اٹھایا تھا۔ یرسل کو اس ماحول میں گھٹن ہو رہی تھی۔ وہ مسلمان تھی۔ اس کی میت کے ساتھ یہ ظلم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس کے آخری رسم و رواج عیسائیوں کے مطابق ہوں۔ کوئی بھی آدرا کی میت کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ یرسل نے سرافینا کا ہاتھ اس سے پیچھے کیا تھا۔ آج یرسل کے لہجے میں نرمی کا عنصر نہیں تھا۔ سب اسے دیکھ کر حیران ہوئے تھے، جبکہ وہ باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ اب کی فضا پہلے کی فضا کی طرح نہیں تھی۔ رقص کرتی ہوائیں خاموش تھیں، دل کی دھڑکن تیز تھی، ہر طرف عجیب گھٹن تھی۔ یرسل اس لمحے اس اسلامک سینٹر کے سامنے موجود تھا جس کا ذکر آدرا نے کیا تھا۔ دروازہ کھول کر یرسل اندر داخل ہوا تھا۔ وہاں ایک خوبصورت پرسکون ماحول تھا۔ ایک عجیب سی کشش تھی وہاں کی فضا میں۔ یرسل نے اس ہوا میں وہ خوشبو محسوس کی تھی جو اکثر آدرا کے پاس سے آتی تھی۔ یرسل نے قدم آگے کی جانب بڑھائے تھے۔ ایک بزرگ شخص قرآن پڑھنے میں مصروف تھے۔ وہ یقیناً حافظ عبدالرؤف تھے۔ السلام علیکم۔ ان کے قریب جاتے ہی یرسل نے ان کو سلام کیا تھا۔ حافظ عبدالرؤف نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا اور قرآن چوم کر بند کرتے ایک جانب رکھا تھا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے شائستہ لہجے میں جواب دیا تھا۔ بولو برخوردار، کیا چاہیے؟ حافظ عبدالرؤف نے یرسل سے سوال کیا تھا۔ آدرا شرابیل کا ایک پیغام آپ تک پہنچانے آیا ہوں۔ یرسل کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ آدرا کے ذکر پر ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ کیا پیغام دیا ہے میری بیٹی نے؟ اور تم یرسل ہو؟ حافظ عبدالرؤف محبت سے بولے تھے۔ یرسل نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ آدرا تمہارا بہت ذکر کرتی تھی، کیا تم نے ہدایت پا لی؟ عبدالرؤف نے سوال کیا تھا۔ یرسل کی آنکھوں سے آنسو لڑی کے مانند بہے تھے۔ اس نے اثبات میں سر ہلا دیا تھا۔ میں یرسل ایتھن سے آئس یرسل بننا چاہتا ہوں۔ حافظ عبدالرؤف نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تھا اور پھر ایک کمرے میں لے گئے تھے۔ انہوں نے یرسل کے سامنے واش روم کا دروازہ کھولا تھا۔ یرسل نے ان کے جانب دیکھا تھا۔ باوضو ہو جاؤ۔ حافظ عبدالرؤف نے اپنے ساتھ ساتھ یرسل کو بھی وضو کروایا تھا۔ پانی کی ٹھنڈک ہاتھوں سے دل تک پہنچ رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے پرانی زندگی دھو رہا ہو، ہر قدم جیسے نئے سفر کی شروعات ہو۔ یرسل کو وضو کروا کر وہ اپنے ساتھ کمرے میں لائے تھے۔ وہ دونوں کمرے میں پیچھے صفوں پر بیٹھے تھے۔ حافظ عبدالرؤف یرسل کے سامنے بیٹھے تھے۔ میرے ساتھ پڑھو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یرسل کی آنکھوں سے آنسو کا ایک دریا بہا تھا۔ ہچکیوں سے رو پڑا تھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سسکیوں کے درمیان یرسل نے وہ الفاظ دہرائے تھے۔ وَأَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ۔ حافظ عبدالرؤف کی آواز ایک بار پھر گونجی تھی۔ وَأَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ۔ وہ یرسل ایتھن سے آئس یرسل تک کا سفر طے کر چکا تھا۔ وہ سسکیوں سے روتا سجدے میں جا گرا تھا۔ اس کا پورا جسم ہچکولے کھا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس کی وجود میں سکون اتر آیا تھا تو وہ سیدھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا بھیگا چہرہ اٹھا کر حافظ عبدالرؤف کی جانب دیکھا تھا۔
اسے محسوس ہوا تھا جیسے آدرا کہیں اس کے آس پاس کھڑی اس کے جانب دیکھ رہی ہو۔ آئز نے سر گھما کر ادھر ادھر اسے تلاشنا چاہا تھا۔ تم جس کی تلاش میں ہو وہ فنا ہو چکی ہے، حافظ عبدالرؤف نرمی سے بولے تھے۔ اس نے کہا تھا میں آپ سے کہوں آپ کا وعدہ پورا کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ حافظ عبدالرؤف بھی اٹھے تھے اور اس کے گھر کے جانب بڑھے تھے۔ آدرا کی آخری رسومات کو اسلامی طریقے سے ادا کر کے حافظ عبدالرؤف نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ سرافینہ اور ایلی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود حافظ عبدالرؤف آدرا کی میت کو اسلامک سینٹر لے آئے تھے اور اس کی نماز جنازہ ادا کر کے اسے دفن کیا تھا۔ باب ہفتم، ایمان کی جنگ۔ آدرا کی موت کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ للی، ایتھن اور آئس لانچ میں بیٹھے تھے جب ایتھن اپنا اخبار ایک جانب رکھتے آئس کے جانب متوجہ ہوا تھا۔ یرسل، تم کئی دنوں سے گرجا کیوں نہیں آئے؟ ایتھن کے لہجے میں سختی تھی۔ آئس کو لگا تھا جیسے اس کا دم گھٹ جائے گا۔ اس کی آواز اس کے گلے میں پھنسی تھی۔ یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ بولو بھی اب، اور تمہارے کمرے میں قرآن کیا کر رہا ہے؟ ڈیڈی، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں اب ایک مسلمان ہوں۔ اب میں چائے اڈیلتی لیلی کا ہاتھ کانپا تھا۔ ایتھن کی آنکھیں پتھر کی طرح سرد ہوئی تھیں۔ کیا کہا؟ ایتھن ایک دم دہاڑا تھا۔ تم نے حضرت عیسیٰ کو چھوڑ دیا، ہماری زندگی، ہماری تہذیب، سب کچھ۔ ایتھن کی آنکھوں میں چنگاریاں ابھری تھیں۔ نہیں ڈیڈی، میں نے حضرت عیسیٰ کو چھوڑا نہیں، میں نے ان کو اسی مقام پر مانا ہے جہاں وہ خود چاہتے تھے، اللہ کے نبی کی حیثیت سے، نہ کہ خدا کی جگہ۔ میں نے جھوٹ نہیں چھوڑا، میں نے حقیقت پائی ہے۔ اپنی بکواس بند کرو یرسل۔ ایتھن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یرسل کا قتل کر دے۔ ایتھن، آرام سے بیٹھ کر بات کرو۔ لیلی نے اسے پرسکون کرنا چاہا تھا۔ دیکھو یرسل، تم جو چاہو گے میں تمہیں لا کر دوں گا، مگر تم ایک بار کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے، تم نے اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑا۔ ایتھن اس کے بالکل مقابل بیٹھا تھا۔ میں چھوڑ چکا ہوں ڈیڈی، اس سکون سے بولا تھا۔ اگر مجھے پوری دنیا بھی مل جائے اور اللہ ناراض ہو تو میرے لیے خسارہ ہے، اور اگر ساری دنیا میرے ہاتھ سے ریت کے مانند پھسل جائے اور اللہ میرا ہو جائے تو یہ میری اصل کامیابی ہے ڈیڈی۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور باہر کے جانب بڑھا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھول کر سرافینہ اندر آئی تھی۔ بھائی یرسل، اس کا سب سے پہلا سامنا یرسل سے ہوا تھا، مگر وہ اسے اگنور کرتا ایک جانب سے باہر نکل گیا تھا۔ اسے کیا ہوا لیلی؟ اپنا بیگ ایک جانب رکھتے سرافینہ نے ایک بار پھر مڑ کر اس کے جانب دیکھا تھا جہاں سے یرسل باہر نکلا تھا۔ تمہاری غیر مذہب بیٹی شیطان تھی سرافینہ، اس نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا ہے۔ یرسل نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ لیلی کی باتوں پر سرافینہ کو اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ آئس تنہا بیٹھا اس بینچ پر سر جھکائے بیٹھا تھا جہاں اکثر یرسل اور آدرا بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے تھے۔ آج اس کی آنکھوں میں درد تھا پر دل ایمان میں روشنی سے منور تھا۔ مجھے اپنے دین کے خاطر سب چھوڑنا پڑے گا، ماں، باپ، گھر، دوست، احباب۔ آئس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ جو رب سے بھر جائے اسے دنیا کی تنگی محسوس نہیں ہوتی آئس یرسل، اسے آدرا کی آواز سنائی دی تھی۔ آئس نے بے اختیار سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنا چاہا تھا مگر وہ نہیں تھی۔ دین کی راہ میں جو آنسو بہتے ہیں وہ اللہ کے یہاں ضائع نہیں جاتے۔ ایک بار پھر آدرا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ کہ تم ہو آدرا؟ آئس اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تم مجھے کہاں تلاش کر رہے ہو آئس؟ میں تو تم میں ہوں، ایک روشنی، ایک امید بن کر۔ اس کے کانوں میں ایک بار پھر آدرا کی آواز گونجنے لگی تھی۔ آئس نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ قید تنہائی کا وقت شروع ہو چکا ہے آئس یرسل۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرا تھا۔ پلیز نہیں آدرا، نہیں، پلیز نہیں۔ ارد گرد سے گزرنے والے لوگ اسے پاگل گردان کر رہے تھے مگر اس کے کانوں میں گونجنے والی آدرا کی آواز اس کا سکون چھین رہی تھی۔ آئس یرسل اب آزمائش کے اس مرحلے پر تھا قرآن میں فتنہ فی الدین کہا گیا ہے، جب انسان کو اس کے ایمان کی وجہ سے اذیت دی جائے۔ باب ہشتم، صبر کا چراغ۔ آئس جب گھر داخل ہوا تھا کھڑکیوں پر پردے جمے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اس کے کمرے کی کھڑکیوں پر بھی پردے برابر تھے۔ فرش پر سرمئی رنگ کا قالین تھا۔ ایک جانب اس کا بیڈ لگا تھا، دیواروں پر سلیبیں تھیں۔ وہ گرنے والے انداز پر بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس کے کمرے کے باہر لانچ کا ٹی وی چل رہا تھا۔ اس کی آواز مسلسل اونچی تھی۔
ایک مشہور عیسائی پادری کا لیکچر چل رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ ہی نجات ہیں، جو انہیں رد کرے گا وہ آبدی آگ میں گرے گا۔ آئس نے ایک گہری سانس لی۔ ابھی وہ ٹی وی بند کرنے کے لیے اٹھا ہی تھا جب کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ لاک ہوا تھا۔ آئس کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ ممی، ڈیڈی، دروازہ کھولیں۔ آئس نے دروازہ بجایا تھا۔ جب تک تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی، رہو یہیں۔ ایتھن کے الفاظ پر آئس کو جھٹکا لگا تھا۔ یرسل، تم قید کیے جاؤ گے، مگر اپنی ہدایت کی اسیری تم وہی پاؤ گے، اور جب تم اس اسیری کو پا لو گے، آزادی حاصل کر لو گے۔ اسے آدرا کے الفاظ یاد آئے تھے۔ قید تنہائی کا وقت شروع ہو چکا ہے آئس یرسل، ایسے جیسے آدرا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ مطلب اب اس کے صبر اور ایمان کا امتحان لیا جانا تھا، اسے ثابت قدمی دکھانی تھی۔ رات سے دن ہو چکا تھا، اسی طرح کئی دن گزر گئے تھے۔ ایتھن روز آئس پر زور ڈالتا تھا کہ وہ بھٹک گیا ہے، واپس اپنے باپ دادا کے دین کی جانب آ جائے، مگر آئس خاموش رہتا تھا۔ آج 5واں دن تھا، وہ اب تک اس قید میں تھا۔ اے اللہ، مجھے ثابت قدم رکھنا۔ وہ ایک جانب بیٹھا، اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے، اپنے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ اے اللہ، میری روح سجدے کی طرف رکھتی ہے، مجھے بھٹکنے مت دینا۔ جو ہدایت کا جگنو میں نے تھاما ہے، اس کی آگ کبھی مجھ میں سے بجھنے مت دینا۔ ابھی وہ دعا مکمل کر کے اٹھا بھی نہیں تھا جب دروازہ کھلا تھا اور ایتھن کے ساتھ ایک پادری اندر آیا تھا۔ اس پادری کے ہاتھ میں بائبل تھی۔ وہ قدم قدم چلتا آئس کے قریب آیا تھا۔ اس نے آئس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ تمہارے باپ نے مجھے تمہارے بارے میں سب بتا دیا ہے بیٹا۔ اصل تمہیں گمراہ کیا گیا ہے، تم اپنے خداوند کو چھوڑ رہے ہو۔ کیا تمہیں حضرت عیسیٰ کی صلیب یاد نہیں؟ وہ تمہارے لیے مرے تھے۔ وہ پادری اس کے قریب بیٹھتے اسے سمجھا رہا تھا۔ نہیں، وہ میرے لیے زندہ تھے، وہ میرے لیے نبی تھے، نہ کہ خدا۔ آئس کا لہجہ مضبوط تھا۔ بیٹا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ خدا کے بیٹے تھے۔ پادری نے اس کے سر پر اپنے گلے میں لٹکتی چین میں موجود صلیب لگائی تھی۔ جب آئس نے اس کا ہاتھ اپنے سر پر سے جھٹکا تھا، میں نے قرآن میں پڑھا ہے، اس میں اللہ نے واضح فرمایا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ۔ سورہ النساء 157۔ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہ کیا، نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا۔ پادری نے غصے سے آئس کو دیکھا تھا اور اس کے سامنے بائبل کھول کر رکھ دی تھی۔ تو یہ اس میں کیا لکھا ہے؟ آئس نے نرمی سے بائبل بند کی تھی اور اٹھ کر قرآن پاک کو تھاما تھا اور اسے چوم کر غلاف سے نکالتے پادری کے جانب بڑھا تھا۔ میں نے بائبل پڑھی ہوئی ہے، اب آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں۔ آئس کا لہجہ مضبوط مگر قابل احترام تھا۔ قرآن دلوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ اس رب کی ذات کے بارے میں بتاتا ہے جس نے موسیٰ کو بچایا، ابراہیم کو آگ سے نکالا، محمد کو امی ہوتے ہوئے علم عطا کیا۔ ایک دن بہت پچھتاؤ گے یرسل۔ ایتھن اس سارے معاملے کے دوران پہلی بار غصے سے بولا تھا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ جب اللہ مجھے خود اس ذات پر بھروسہ کرنے کا کہہ رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ رب مجھے اکیلا چھوڑے گا؟ ایتھن اور پادری ایک لمحے کو خاموش ہوئے تھے۔ اتنا ہی تم میں اپنے نئے مذہب کا ایمان ہے تو یہ صلیبیں اب بھی تمہارے کمرے کی دیواروں پر کس چیز کی نشاندہی کر رہی ہیں؟ پادری نے یرسل سے سوال کیا تھا۔ میرے دل میں جو نور توحید ہے وہ دیواروں پر لگی ان صلیبوں سے کم نہیں ہوگا۔ کہتے ہی آئس نے وہ تمام صلیبیں اتار کر پادری کو تھما دی تھی۔ پادری اور ایتھن آئس کو غصے سے دیکھتے کمرے سے نکل گئے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ آئس یرسل کو ایک بار پھر قید کر دیا گیا تھا۔ اے اللہ، میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ تیرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ صبر دے، میرے والدین کو ہدایت دے اور میرے دل کو اپنے ذکر سے زندہ رکھ۔ ربی السجن احب الیہ، جیل مجھے منظور ہے لیکن شرک نہیں۔ ایک قیدی نوجوان جو دنیا سے بند ہے مگر رب کی رحمت کے سائے میں ہے، وہ اس قید میں بھی وہ آزاد ترین روح ہے۔ باب نہم، قید سے آزادی تک۔ قرآن بار بار کہتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
यजअल अल्लाहु मखरजन वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। सूरह अल तलाक। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह के लिए निकलने का रास्ता बना देता है और वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से उसका गुमान भी ना हो। खिड़की से हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी। वो एक जानिब बैठा कुरान की आयत याद कर रहा था। उसकी आंखों में कितने ही आंसू थे। रोज़ तड़प कर उसके कमरे के करीब आती, तड़प के साथ उसके दरवाजे पर हाथ रखती थी। एक माँ का दिल रोज़ उसकी वापसी की दुआ करता था, मगर वो अपने ईमान में कामिलियत पा चुका था। एक बार फिर दिन से रात हो गई थी। हर तरफ अंधेरे की चादर फैली हुई थी। हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ गहरी नींद में सोए हुए थे जब उन्होंने अपने ख्वाब में आइस को एक कैदी की तरह देखा था। वो कुरान पढ़ रहा था। एक नूर उसके सीने से बुलंद हो रहा था। फरिश्ते उस पर अपना साया किए हुए थे। पसे मंज़र में एक आवाज़ गूंज रही थी, वो आज़ादी पाएगा, उसकी आज़ादी की कलीद आप हैं हाफिज़ अब्दुल रऊफ़। वो हड़बड़ाकर उठे थे। उनके चेहरे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। बेइख्तियार अपना फ़ोन उठाकर आइस को कॉल की थी। उसका नंबर बंद जा रहा था। वाकई हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ को परेशानी हुई थी क्योंकि वो 2 हफ्तों से सेंटर भी नहीं आ रहा था। उन्होंने उसके व्हाट्सएप का लास्ट सीन देखा था, वो भी 2 हफ्तों पहले का था। अल्लाह खैर, उनके दिल से बेइख्तियार निकला था। वो अब आइस यरसल है, अल्लाह उसे तन्हा नहीं छोड़ेगा। होते ही हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ आइस के घर गए थे। उनके साथ मुकामी मुस्लिम कम्युनिटी के वकील भी थे। हालात कुछ भी हो सकते थे। नहीं जानते थे इस वक्त आइस किस हाल में होगा। उन्होंने आइस के घर का दरवाज़ा बजाया। इस वक्त घर में सिर्फ लिली मौजूद थी। मुसलसल दरवाजे की आवाज़ पर लिली ने दरवाज़ा खोला था। क्या यरसल ईथन का घर यही है? हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ ने लिली से पूछा था। जी, लिली ने यक लफ्ज़ी जवाब दिया था। हमें उससे मिलना है। हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ लिली को कुछ कहने का मौका फराहम किए बगैर अंदर दाखिल हुए थे। लिली के पास आइस का दरवाज़ा खोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आप बैठे, मैं बुलाती हूँ, कहते ही वो आइस के कमरे की जानिब गई थीं। अपने कमरे में मौजूद आइस कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। जब लिली ने दरवाज़ा खोला था, तुमसे मिलने कोई आया है। आइस ने एक लम्हे को हैरत से मुड़कर लिली की जानिब देखा था। अगर कोई पादरी या मजहबी रहनुमा है तो उनको भेज दें। मम्मी, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। उनकी बातों से बेहतर मेरे लिए ये कैद है। आइस के लहजे में सफाकियत थी। मुझे नहीं मालूम कौन है, तुम एक बार आकर मिल लो, कहते ही लिली वहाँ से चली गई थी। दरवाज़ा खुला था। आइस ने एक नज़र दरवाजे की जानिब देखा था। काश किसी दिन ऐसा ही दरवाज़ा खुले और मेरी आज़ादी का फरमान हो। उस रात को ईथन ऊंची आवाज़ में किसी भी पादरी का दरस लगा देता था। आइस को इससे सख्त कोफ्त होती थी। बाज़ोकात वो उनकी आवाज़ों से बचने के लिए अपने कानों पर हाथ रख देता था। अपना हुलिया दुरुस्त करके आइस नीचे आया था। सामने अब्दुल रऊफ़ बैठे हुए थे। उनके साथ एक वकील भी था। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ अब्दुल रऊफ़, आइस कहते ही उनके जानिब बढ़ा था। आइस के अल्फाज पर लिली को गलत होने का एहसास हुआ था, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ उठकर उससे गले मिले थे। कैसे हो बरखुरदार, और इतने दिनों से आप नज़र भी नहीं आए? हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ ने उससे सवाल किया था। मैं अपनी कैदी तन्हाई में कुंदन से सोना बन रहा था, आइस ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। फिर आपकी कैद से रिहाई का वक्त आन पहुंचा है। अपना सामान लें और चलें हमारे साथ। हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ के अल्फाज पर आइस की आंखें नम हुई थीं। अपना घर, अपने माँ बाप, उसके लिए छोड़ना आसान ना था, मगर अपने ईमान से बढ़कर आइस यरसल के लिए कुछ भी नहीं था। आप मेरे बेटे को कहीं नहीं लेकर जा सकते? लिली आइस का बाजू थामते बोली थी। ये मेरा बेटा है, बस भटक गया है। हम इसे वापस इसके दीन के जानिब ले आएंगे। मैंने आइस को अपने पीछे किया था। देखें मोहतरमा, आपका बेटा बालिग है, इसे दीन बदलने का हक है और कैद करना जुर्म है। हम पुलिस ला सकते हैं, लेकिन हम इज्जत से बात कर रहे हैं। इस सारे मामले के दरमियान पहली बार वकील बोला था, अगर अल्लाह किसी दिल को चुन ले तो उसे बंद करके भी छीना नहीं जा सकता। हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ लिली से मुखातिब हुए थे। मगर ये मेरा बेटा है। लिली सख्ती से आइस को थामे हुई थी। मम्मी, मैं आपका बेटा हूँ, मगर मैं आपके लिए अपना ईमान कुर्बान नहीं कर सकता, कहते ही आइस ने लिली से अपना बाजू छुड़वाया था और अपने कमरे के जानिब बढ़ा था। कुछ ही देर में वो हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ और वकील के साथ अल रऊफ़ सेंटर आ गया था। उसका दिल अपने माँ बाप से बिछड़ने पर उदास था, मगर उसका हाथ अल्लाह ने थाम रखा था।
وہ کمزور نہیں تھا۔ کا وقت تھا۔ حافظ عبدالرؤف عشاء کی نماز کے بعد تمام نمازیوں کو دین کی کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں بتایا کرتے تھے۔ آج وہ خاموش تھے۔ سب ان کے ساتھ بیٹھے اس 20 سالہ نوجوان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ آئس یرسل ہے۔ حافظ عبدالرؤف نے اپنا گلا کھنگارتے ہوئے سب سے آئس کا تعارف کروایا تھا۔ اس کا دل اللہ نے ایمان کے نور سے منور کر دیا ہے۔ اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت گمراہ ہونے سے نہیں روک سکتی۔ چاہتا ہوں آئس آپ کو خود اپنی اس زندگی کے بارے میں بتائے جس سے گزر کر وہ آج اس مقام پر ہم سب کے درمیان موجود ہے۔ آئس نے ایک نظر حافظ عبدالرؤف کی جانب دیکھا تھا۔ اسے اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت کے لیے چن لیتا ہے۔ میں بھی ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہوں جن کو اللہ نے چنا ہے۔ اس شائستہ مگر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب میرے گھر والوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے مجھے قید کر دیا، لیکن میرے رب نے مجھے آزاد کیا۔ پادریوں کو بلا کر مجھ سے بات کرنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ وہ مجھے لاکھ کہتے تھے میں گمراہ ہو چکا ہوں، میں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن میرا دل خدا کے نور اور سچائی سے روشن تھا۔ کمرے کے باہر پادریوں کا درس لگایا جاتا تھا تاکہ میں واپس لوٹ آؤں، لیکن دل میں قرآن کی آیتیں گونجتی تھیں۔ وَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ۔ صبر ہی بہترین ہے اور اللہ ہی مددگار ہے۔ اللہ نے میری فریاد سن لی، اس نے مجھے اس قید سے آزاد کر دیا۔ وہ رب جس نے یوسف کو قید سے نکالا، اس نے مجھ پر بھی اپنا کرم کیا۔ وہ آج بھی زندہ ہے، وہ ہر مظلوم کی سنتا ہے۔ آخری باب، جگنو کا وارث۔ رات کا وقت تھا۔ حافظ عبدالرؤف کے گھر میں موجود تنہا بیٹھا تھا۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ چاند کی چاندنی چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ اس کے سامنے وہ سب چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو اس نے کبھی عزیز رکھی تھیں۔ اس کا گٹار، یونیورسٹی کا کارڈ، اس کا شناختی کارڈ، سب پر اس کا پرانا نام یرسل ایتھن لکھا ہوا تھا۔ سب تکلیف دہ یادیں تھیں۔ وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا، آہستہ سے ان پر اپنا ہاتھ پھیرتا۔ وہ سوچوں کے سمندر میں گم تھا۔ اللہ، یہ سب کچھ میرا ماضی تھا، مگر اب تو ہی میرا حال ہے اور تو ہی میرا مستقبل۔ نئی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ آئس کے گھر سے جانے کے بعد للی نے فوراً فون کر کے ایتھن کو ہر بات کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ غصے سے بھرا گھر آیا تھا۔ آئس کے کمرے میں جا کر اس نے ایک ایک چیز اپنے ہاتھوں سے تباہ کی تھی۔ کمرہ ایتھن نے جتنی محبت سے یرسل کے لیے سجایا تھا، اب وہ اپنی حالت پر ماتم کر رہا تھا۔ ایتھن نے اس کا کمرہ بند کر کے لاک کیا تھا۔ للی، ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور جو تھا وہ مر چکا ہے، کہتے ہی ایتھن وہاں سے چلا گیا تھا۔ حافظ عبدالرؤف نے آئس کا نیا شناختی کارڈ بنوا لیا تھا۔ اس کا کسی دوسری یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی کروا دیا تھا۔ آئس اپنے کمرے میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ اس کی نظریں ایک آیت پر آ ٹھہری تھیں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہو، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آئس نے قرآن بند کیا تھا اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے تھے۔ یا رب العالمین، میں تیرا بندہ ہوں، جو کچھ بھی باقی ہے وہ تیرے دین کے لیے ہے۔ میرے رب، مجھ پر اپنا کرم بنائے رکھنا۔ ابھی وہ دعا کر ہی رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ حافظ عبدالرؤف اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ کاغذات، ایک شناختی کارڈ تھا۔ آئس کے قریب بیٹھتے ہوئے انہوں نے وہ سب کچھ اس کے حوالے کیا تھا۔ آئس نے اس کارڈ کی جانب دیکھا تھا۔ آئس یرسل بن عبداللہ، نو ریلیجیس ہیریٹیج۔ دل ایسے جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا، مگر خود کو مضبوط کرتا وہ اپنی زندگی کے نئے سفر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ہال نما کمرے میں لوگ کرسیوں پر بیٹھے آئس یرسل کو سن رہے تھے۔ انہوں نے اپنی یرسل ایتھن سے آئس یرسل تک کی داستان ان سب کے سامنے پیش کی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں ایمان کی روشنی گہری ہوئی تھی، کئی آنکھیں اشکبار ہو رہی تھیں۔ آئس یرسل کا پیغام صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ دوسروں تک بھی پہنچا تھا۔ نئی زندگی تھی جس میں آئس ایمان، محبت اور اللہ کی ہدایت کا نور پھیلا رہا تھا۔ آدرا شیرابیل، اسے جو جگنو تھما کر گئی تھی، آج آئس وہی جگنو کتنے لوگوں کے ہاتھوں میں تھما چکا تھا۔ میرا سفر یہاں رکتا نہیں ہے، میری منزل وہ دل ہیں جو ابھی تاریکی میں بھٹک رہے ہیں۔ آئس یرسل کی نرم آواز گونجی تھی۔ بس ایک پیغام رساں ہوں، رب کی رحمت کا، ایمان کی خوشبو کا اور محبت کے اس نور کا، اسے کوئی طوفان آ نہیں سکتا۔ جب تک میرے وجود میں موجود اس دل کی دھڑکن جاری ہے،
تک یہ اللہ کے پیغام کا نور لوگوں کے دلوں میں ڈالتا رہے گا۔ یہ ارسل اب صرف ایک فرد نہیں تھا، وہ ایک قافلہ تھا، ہدایت کا قافلہ۔ ہر قدم پر وہ کسی نہ کسی دل میں ایمان کا چراغ روشن کر رہا تھا۔ جن آنکھوں نے کبھی دنیا کی چمک دمک میں اپنا راستہ کھو دیا تھا، آج وہی آنکھیں رب کی محبت میں بھیگنے لگی تھیں۔ اس نے آدرا شہرابل کا دیا ہوا وہ ننھا جگنو جو ایک وقت میں تنہا اس کے ہاتھ میں چمک رہا تھا، اب سینکڑوں ہزاروں ہاتھوں میں تھما دیا تھا۔ جگنو ایک نئی امید، ایک نیا آغاز اور ایک روشن راستہ تھا۔ آئس خود کو محض ایک وسیلہ سمجھتا تھا، اللہ کی رحمت کا ایک عادی ذریعہ۔ ہدایت کی یہ کہانی کبھی رکے گی نہیں، کیونکہ نور جب دلوں میں اترتا ہے تو صدیوں تک جگمگاتا رہتا ہے۔ یوں آئس یرسل کی داستان ایمان، محبت اور اللہ کی ہدایت کی خوشبو بکھیرتے ہوئے اپنے اختتام کو نہیں بلکہ ایک نئے آغاز کو پہنچی۔ ہر دل میں یہ دعا مچلنے لگی تھی، اے اللہ ہمیں بھی ان جگنوں کی روشنی نصیب فرما اور ہمیں بھی ہدایت کی قافلوں کا حصہ بنا دے، آمین۔ ہمت بالا خیر۔ اوکے فرینڈس، تو اسی کے ساتھ ہماری یہ ناول یہیں پہ اینڈ ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر مجھ سے کہیں بھی کسی بھی الفاظ کی تلفظ میں کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ تو چلیے فرینڈس، ہم آپ سے پھر ملیں گے کسی نئے ناول کے ساتھ، اور اگر آپ کو ہماری یہ ناولز پسند آ رہے ہیں، آپ ہماری نریشن کو پسند کر رہے ہیں، تو آپ جلدی سے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اینڈ ہماری انسٹاگرام چینل کو فالو کر لیجئے، اینڈ پلیز ہمارے چینل کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔